अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज अदालत उज़्मा में जब फारूक नाइक साहब पेश हुए तो वहां पर क्या प्रोसीडिंग्स हुई और क्या इस मामले के बारे में जो लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे या ये कहा जा रहा था कि मामला हल हो गया है और शायद इसमें अब कोई डीलिंग टैक्टिक सामने नहीं आएगा, कोई जो टसल है वो नहीं आगे बढ़ेगी, तो शायद ऐसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा या इसके बारे में अब मुख्तलिफ व्यूज सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डायलेटरी टैक्टिक्स है गवर्नमेंट के पार्ट पर और शायद गवर्नमेंट कुछ लिखने से गुरेजा है और शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर इसके ऊपर थोड़ी सी रिजिड अडहरेंस की है अपने ऑर्डर्स के ऊपर। हम इसके बारे में भी आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक अहम तकरीर की और बहुत से लोगों से उन्होंने खिताब किया। यौम इश्क़ रसूल था गुज़िश्ता जुमे को, लेकिन उस दिन हमने उस दिन की जिस तरह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुजाहरे हुए, लेकिन बहुत से लोगों ने जिस तरह से उस दिन की बेहुरमती की, इसके हवाले से जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने काफ़ी भरपूर मजम्मत की और जो उन्होंने कहा वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में उस पर बात भी करेंगे। नाज़रीन, यूएन वर्किंग ग्रुप इनफैक्ट पाकिस्तान में आया था इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के ऊपर। जब पाकिस्तान आया तो तकरीबन 10 दिन के क़याम में यहाँ पर बहुत सी महाजराई देखने में आई। कोई भी खुश नहीं था। पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर बेशुमार एतराज़ात उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एतराज़ उठाया गया कि क्यों आया। इनफैक्ट चीफ जस्टिस साहब ने मिलने से भी इनकार किया उनसे। लेकिन अब देखना यह है कि वो यहाँ क्यों आए थे। क्या गवर्नमेंट ने बुला के कोई शरारत की थी? क्या गवर्नमेंट मजबूर थी उन्हें बुलाने के लिए? और अब जो हम एक नई जो कैंपेन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो है मोहतरमा हिना रबानी खर साहिबा के खिलाफ एक कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन जो चलाई जा रही है। क्या इसका ताल्लुक उस कमीशन की, उस वर्किंग ग्रुप की यहाँ आमद से है या नहीं है? और क्या हिना रबानी खर साहिबा ने विटिंगली और अनविटिंगली कुछ रेड लाइंस क्रॉस की थी जिसकी वजह से आज उन्हें कीमत अदा करनी पड़ रही है? सेठी साहब, वी हैव अ लॉट ऑन दी एजेंडा। सीधी बात हम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज डॉक्टर फारूक नाइक साहब गए थे और बात वहाँ पर हुई, अमेंडेड मुसवदा ले गए थे। चैम्बर के अंदर जाने की दरख्वास्त की। पहले जज साहबान, मोअज़्ज़िज़ जज साहबान थोड़े रिलक्टेंट थे, लेकिन बाद में अलाउ उन्होंने कर दिया। लेकिन आज भी कोई कंक्लूसिव बात सामने नहीं आई। आज भी उन्होंने, मोअज़्ज़िज़ जज साहबान ने कहा कि आप आर्टिकल जो पैरा 178 है उसके मुताबिक ये नहीं रखता जो आप ड्राफ्ट लाए हैं। और जो बात हमारे तक पहुंची है मुख्तलिफ रिसोर्सेज से वो यही कि रिवाइवल के लफ्ज़ के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है मोअज़्ज़िज़ जज साहबान की तरफ से, जबकि फारूक नाइक साहब का ये कहना है कि जब आप मलिक क़य्यूम साहब का लेटर विड्रॉ करेंगे तो केसेस ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएंगे। प्लस इम्यूनिटी का भी इशू है। और एक बात सेठी साहब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो बेंच के हेड हैं जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उनकी तरफ से आई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अदालत ने कभी भी दरमियानी रास्ते की कोई बात नहीं की। अदालत शफाफियत चाहती है और चाहती है मसला हल हो। सो बैक टू द स्क्वायर वन। दो तीन बातें हैं। पहली बात तो है, आपने कहा कि सीधी सी बात है। अरे यहाँ कोई बात सीधी नहीं होती, आपस की बात भी सीधी नहीं होती। अच्छा, आपस की भी तो ये आपने कहना सीधी सीधी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। सीधी सीधी बात नहीं है, हर बात टेढ़ी है और कॉम्प्लेक्स, कोई सीधी बात नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि कुछ लोग समझते थे कि ये अब खत्म हो जाएगा मामला, अग्रीमेंट हो रही है। अच्छे पहले दिन दोनों सारे लोग स्माइल्स कर रहे थे। आपको याद होगा हमने कहा था इतनी जल्दी नहीं होगा, ये चलेगा मामला। तो चल रहा है मामला क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इस लेटर राइटिंग में। तीसरी बात, आपने आज कहा कि आपकी चिड़िया खबर, ये कोई चिड़ी नहीं, मैंने तो फिर आपके पास खबर कहां से आई? आपने कहा जी कि आपने दो बातें की। जी जी जी। आपने कहा कि पहली बात ये है कि अदालत की तरफ से चेंबर्स के अंदर रिवाइवल की बात हुई। ये कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया किसी से, ये कोई फारूक नाइक साहब ने तो नहीं कहा के अंदर ये बातें हुई हैं। तो मतलब आपने अपनी चिड़िया भेजी भी थी वहाँ? चिड़िया से कुछ छोटा बर्ड है तो वो भेजा। तो अच्छा, आपका ये कहना है कि वहाँ बात ये हुई है कि वो जो रिवाइवल सिर्फ केसेस की नहीं, लीगल असिस्टेंस प्रोग्राम की रिवाइवल की बात, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, कि जी उसको रिवाइव करें, कि $60 मिलियन वो है इशू है कि $60 मिलियन को लीगल प्रोसेसेस रिवाइव करें, उनको वापस पाकिस्तान दोबारा पार्टी बने और उसको वापस लाया जाए। पहली बात तो मुझे तो नहीं पता कि वहां ये बात हुई, तो आपकी चिड़िया आज नंबर लगा गई। अच्छा। दूसरी बात ये, आपकी चिड़िया ने आज खबर ये दी है कि गवर्नमेंट ये रिवाइवल का लफ्ज़ जो है नहीं इस्तेमाल करना चाहती। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि
جب وہ آرڈر ہی واپس لے لیتے ہیں تو اس سے پہلے جو سٹیٹس کو اینٹی تھا، اس سے پہلے جو سٹیٹس کو تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ ریوائیو ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہی ہے. تو ریوائیول کا کہنے کا کیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ مگر آپ کی چڑیا نے اس سے زیادہ خطرناک خبر دی ہے. اور آپ کو پتا میں آج آپ نے چڑیا کا میں نے منہ بند کیا. آج یو ہیو ٹو ٹیک دا برڈن آف دس. وہ چیمبرز میں تو نہیں پہنچ سکتا. اچھا آپ کا خیال ہے میں پہنچ پتہ نہیں آپ نے یہ جو سمری دی ہے، اب میں نے بھی سمری کو ڈسکس کرنا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے آگے یہ کہا کہ جی وہ اب ایشو یہ بن رہا ہے کہ عدالت نے کہا ہم نے تو یہ لفظ نہیں استعمال کیے کہ کوئی مڈل راستہ یا کوئی درمیانہ راستہ نکلے گا. یہ تو خیر رپورٹ بھی ہو گیا ہے. حالانکہ یہ رپورٹ ہو گیا ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے آج یہ کہا ہے کسی جج صاحب نے کہ یہ ہم نے تو باتیں ہی نہیں کی. اب یہ تو خیر ریکارڈ کی بات ہے نا. اگر ریکارڈ شو کرتا ہے کہ بات ہوئی ہے تو کہنے سے تو نہیں بات ختم ہو جاتی. تو وہ تو آپ اور میں بڑی جلدی ایک دو بٹن دبائیں گے تو ریکارڈ سارا سامنے آ جائے گا. وہ پبلک ریکارڈ ہے جو عدالت میں ہوتا ہے. 15 وٹنسز بھی کہیں گے کہ جی ہوا یا نہیں ہوا. تو کہنے سے یہ بات نہیں ہوتی. ابھی تک تو پرسیپشن یہ ہے کہ عدالت میں یہ بات ہوئی تھی. اوکے، کیونکہ ہم نے بھی یہ ڈسکس کی تھی کہ عدالت کا رویہ بہت اچھا ہے. عدالت اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہے، بڑی گریشیس ہے. عدالت آگے بڑھنا چاہتی ہے. عدالت نہیں چاہتی ایک دوسرے پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا اینڈ سو آن. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو بھی تسلی مل گئی ہے کہ وہ پریزیڈینشیل امیونٹی جس کی بات بھی عدالت میں ہوئی، یہ چیمبرز میں نہیں، عدالت میں یہ باتیں ہوئی ہیں کہ ہم بھی نہیں، ہمارا بھی وہ پریزیڈنٹ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ان کی امیونٹی، اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں. ایگزیکٹ کیا باتیں ہوئی وہ تم نکال سکتے ہیں. جو امپریشن بڑا کلیئر کٹ تھا اور یہ اکراس دا بورڈ امپریشن تھا 2-3 باتوں کا. پہلے یہ امپریشن تھا کہ زرداری صاحب کبھی بھی خط نہیں لکھیں گے، اور دوسرا یہ امپریشن تھا کہ یہ امیونٹی کے اوپر عدالت کا وہی رویہ ہوگا جو کہ اعتزاز احسن صاحب کے زمانے میں تھا. وہ کہتے رہ گئے کہ میں امیونٹی پلیڈ کرتا ہوں. وہ کہتے نہیں ہم تو بات ہی نہیں کرتے امیونٹی کی، اس کو چھوڑیں، آپ کنٹیمپٹ کی طرف آئیں. آپ کو یاد ہوگا اعتزاز صاحب کہتے تھے جاتے ہی نہیں تھے اس طرف. ادھر جاتے، وہ کہتے تھے یہ تو اسٹیبلشڈ ہے، یا وہ کہتے تھے نہیں آپ اس کو پلیڈ کریں. پلیڈ کریں. اچھا، تو اس کا یہ مطلب تھا کنٹینشیس ایشو بنایا تھا. یہاں امپریشن یہ دیا گیا کہ وہ کنٹینشیس ایشو نہیں ہے، ہم سولوشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو اگر اس سٹیج پہ یہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے معاملہ کسی سٹیج پہ بھی اور کانفرنٹیشن شروع ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ جو ڈرافٹ تھے یہ لیک ہو جائیں گے. یہ کلیئر کٹ آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں چڑیا لا کے ڈرافٹ پکڑا دیں گے. بالکل کہ جی یہ پہلا ڈرافٹ ہے، یہ دوسرا ڈرافٹ ہے، اور یہ تیسرا جو فائنل، اور یہ تیسرا ہے، جو بھی ہے. ٹھیک. اور ساتھ ساتھ وہ سارا ریکارڈ آ جائے گا عدالت میں، کس جج صاحب نے کیا کہا اور کس لائر نے کیا کہا اور کس پرائم منسٹر نے کیا کہا. کلیئر ہو جائے گا. اس سے یہ پتا چل جائے گا کہ پیچھے کون ہٹ گئے. گورنمنٹ پیچھے ہٹی ہے یا ججز پیچھے ہٹ گئے. اب تک تو ہم گورنمنٹ کے بارے میں کہتے تھے نا، ہم تو یہی کہتے تھے نا کہ گورنمنٹ فٹ ڈریگنگ کرے گی. تو اب اگر ایسے ڈرافٹس آپ کے اور میرے سامنے آتے ہیں جو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں بائی دا کورٹ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری بھی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس قسم کا ڈرافٹ آئے تو ایکسیپٹ ہو جائے گا، تو پھر وی ول سے کہ یہ تو عدالت کی طرف سے کوئی بیک ٹریکنگ ہوئی ہے. اور اگر ہمیں یہ لگے کہ اس ڈرافٹ سے کہ نہیں عدالت کا پوائنٹ آف ویو تو ٹھیک ریپرزینٹ نہیں کیا گیا اور گورنمنٹ بیک ٹریکنگ کر رہی ہے جو کمٹمنٹ دی تھی، تو پھر ہم کہیں گے گورنمنٹ از بیک ٹریکنگ، گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے، گورنمنٹ نے غلط کام کیا. لفظ جو ہم استعمال کریں گے ہم بڑے سخت لفظ استعمال کریں گے گورنمنٹ کے لیے، اور عدالت کے لیے ہم بڑے نرم لفظ استعمال کریں گے. مگر اگر ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ گڑبڑ کہاں ہوئی ہے تو ہم تو کہیں گے. اس لیے یہ اب بڑی نازک موڑ پہ یہ کھڑا ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے گورنمنٹ کے اندر پہلے 2 اوپینینز تھے منیمم، 3-4 تو ہوتے ہی ہیں، مگر 2 مین اوپینینز تھے. ایک وہ اوپینین تھا کہ کسی صورت میں خط نہیں لکھنا، جس قسم کا بھی آپ خط لکھیں گے آپ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا. دوسرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا نہیں، نقصان ہمارا ہوتا ہے جب پرائم منسٹرز گھر جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم ایسا خط لکھ سکتے ہیں جس سے ہمارا نقصان نہ ہو اور ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگیں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ محترمہ کی قبر کو ہم نہیں کھودیں گے وہ ہم نے نہیں کیا اور ہم نے عدالت کی توہین نہیں کی، ہم نے عدالت کی بات مانی. تو اس لیے یہ 2 پوزیشنز تھی. اب اگر منیب ایسے نہیں ہوتا تو بڑے حالات خراب ہو جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا کا بھی ایک رول ہے. میں کچھ تجزیے پڑھ رہا تھا جس میں کچھ میڈیا کے لوگ ابھی آلریڈی شروع ہیں کہ جی چیمبرز میں ڈسکشنز نہیں ہونی چاہیے،
کیوں چیمبرز میں کیوں بات ہو رہی ہے؟ بہت سے وکیل کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں تو نیگوسیشنز تو نہیں ہوتی. تو میں اس کا جواب دوں گا. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ پہلا راؤنڈ کوئی کہتا ہے ججز کے پاس گیا, کوئی کہتا ہے پیپلز پارٹی کے پاس گیا. یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں. ارسپانسبل میڈیا ہے. کبھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ یا جوڈیشری جیت رہی ہے یا پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی مسٹ آل سے کہ کانسٹیٹیوشن از ون آؤٹ. لا اینڈ آرڈر اینڈ کانسٹیٹیوشن. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی ہار اس کی جیت. ٹھیک. ان میٹر سچ ایز دس یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ راؤنڈ 1 ٹو اے اینڈ راؤنڈ 1 ٹو, یہ ٹھیک نہیں. دوسری چیز, کیونکہ یہ پریشر پڑ جاتا ہے دوسری پارٹی کے اوپر اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. صحیح. تو یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ چیمبرز میں کیوں نہیں, یار یہ کوئی بات ہے؟ دنیا میں آل سینسٹیو نیشنل سیکیورٹی یا نیشنل پاور ایشوز چیمبرز میں ہی بیٹھ کے, آپ ٹی وی سیریلز دیکھ لیں, چھوٹی چھوٹی ایشوز کے اوپر جج صاحب کہتے ہیں اچھا آپ ذرا آ جائیے نا, آپ بھی آ جائیے ذرا, پیچھے لے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, اسٹاپ اٹ, بتاؤ کیا کرنا ہے, کدھر لے جانا ہے, میں یہ نہیں الاؤ کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا, آپ ذرا خیال کریں, آپ ذرا. یہ آپ ٹی وی سیریلز میں دیکھ لیں امریکہ میں کیا ہوتا ہے. ہر چھوٹی بات پہ جج چیمبر میں بلا لیتا ہے پروسیکیوٹر کو یا ڈسٹرکٹ اٹارنی کو یا ادھر کے وکیل کو. اور یہاں بھی میں آپ کو اپنا کیس بتاتا ہوں یار, میرے دو دفعہ میرے پہ کیسز ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے غداری کے, کیونکہ میں حکومتوں کو تنقید کر رہا تھا, ان کے کرپشن کی بات کر رہا تھا, اور ISI یا ایجنسیاں آ جاتی تھی لے کے فائلیں, تو جج صاحب کہتے تھے پڑھ کے سناؤ نا کیا ہے اس میں. چیف جسٹس آف پاکستان نے ISI کے ایک ڈائریکٹر کو کہا ذرا پڑھ کے سنائیں آپ کی فائل میں کیا ہے. اس نے کہا میں یہاں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, ذرا چیمبر میں ذرا, یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے, چیمبر میں دیکھ لیں. تو ججز نے کہا اچھا چلیں چیمبر کی بات دکھائیں, ہم خود ہی پڑھ لیتے ہیں چپ کر کے. انہوں نے پڑھا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے واپس فائل کی, اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بس کچھ نہیں جی, کچھ نہیں. ایسے بھی ہوتا ہے, اور بہت سی باتیں چیمبر میں بھی ہوتی ہیں. اٹارنی جنرلز کا کام ہی یہ ہوتا ہے, پروسیکیوٹرز کا, کہ سینسٹیو میٹرز جو ہیں جو کہ پبلک میں نہیں کیے جا سکتے بوتھ سائڈز کو, دس از ناٹ انکامن. چیف لا آفیسر یہ جو ہے کہہ رہا جی چیمبرز میں جا کے کوئی خسر بسر ہو رہی ہے, کوئی ڈیلے ہو رہی ہے, دس از رانگ. Sensitive matters are always discussed in order to find proper solutions. And therefore, میں یہ دونوں چیزوں کے خلاف ہوں. میڈیا should stop this speculation about کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اور کون یہ اور کون وہ ہے before the end product is available. اوکے, اچھا اس میں دو باتیں. ایک تو یہ سیٹی صاحب کہ یہ ابھی جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی اس کا آخری پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب 5 اکتوبر تک کا ٹائم ہے, لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف ابھی بھی کنٹیمپٹ نوٹس جو ہے وڈرا نہیں ہوا. اٹس اسٹل دیئر, اٹ کوڈ ہیو بین وڈران, لیکن نہیں ہوا. اب بھی کورٹ نے یہ کہا کہ اگر 5 اکتوبر کو آپ نے نہ لیا تو ہم کنٹیمپٹ پروسیڈنگز آگے بڑھائیں گے. سو جو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اب فاروق نائک صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہوگا اگر کچھ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, تو وہ بھی شاید آج اثر زائل ہو گیا. ہاں ظاہر ہے, بیکاز دیکھیں نا وہ ایک چیز تو چل رہی ہے. ایک ٹیمپرری سولوشن یہ تھی کہ انہوں نے کہا آپ پرائم منسٹر, آپ ان کو کہیں یہ خط لکھیں اور ان کو کہیں کہ آرڈر کر دیں, ان کو آتھرائز کر دیں. تو اب پہلی لائن آف فائرنگ میں تو فاروق نائک صاحب آ گئے نا. اب وہ ضرور کہیں گے کہ جی میں کنسلٹ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, بٹ فرسٹ لائن آف فائرنگ میں فاروق نائک ہے, سیکنڈ لائن آف فائرنگ میں پرائم منسٹر. اچھا ایک اور بات شیٹی صاحب, یہ بھی ایک ویو ہے, اس پہ مختلف قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک امپلیمنٹیشن بینچ ہے, ان کا لمیٹڈ سکوپ ہے. یہ جو پیرا 178 کی جو لینگویج ہے یہ اس سے پیچھے نہیں جا سکتے, اور مجبوری ہے ان کا کہ جو وہاں پر لکھا ہوا ہے وہ امپلیمنٹ کروانا ہے. جو لکھا ہوا ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن بھی یہ خود کرتے ہیں. یہی ہے نا ہسٹری. ججمنٹس آپ اور میں جو مرضی انٹرپریٹ کرتے رہے, اس لفظ کا یہ مطلب ہے, اس قانون کا یہ جو لفظ ہے, یہ کلوز ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فائنل سٹیج میں وہ خود ججمنٹ انٹرپریٹ کرتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے کیس لا میں. وہ جناب کہ جی آپ نے یہ کہا, اس نے کہا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, دو لائرز آگے کر. تو بات یہ, میں تو بڑے کلیئر ہوں, اگر ججز امیونٹی کے سوال کے اوپر ان مائی ویو ہارڈ لائن لے لیتے ہیں اور ایشورنسز نہیں دینے کے لیے تیار, ٹھیک ہے, آئی ول کنسیڈر دا ججز اے بیک ٹریکڈ. اگر گورنمنٹ ریوائول آف دا پروسیس پری NRO پروسیس نہیں کرنے کے لیے تیار, آئی ول کنسیڈر دا گورنمنٹ از بیک ٹریک. بڑی سیریز ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ انجوائز امیونٹی, دا کورٹس نے جو باتیں کی ہیں اس سے نظر ایسی آتا تھا کہ اس کے دس از دا مین ایشو, اس کو اگر ریزالو کر لیں تو ہم خط لکھ دیں گے. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ لگتا ہے کہ ڈرافٹ کے اندر پریزیڈینشیل امیونٹی کے اوپر ججز نے پیچھے ہٹے ہیں, یا ابھی بھی کوئی ایسی باتیں انسسٹ کر رہے ہیں جو ہمارا خیال تھا شاید طے ہو گئی, تو پھر میں تو آئی ول سے بیڈ ججمنٹ اسٹریٹ اوے. میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ سے,
اور اگر لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ریوائول کی طرف نہیں آ رہی تو دین دا گورنمنٹ از ایٹ فالٹ. سیدھی سی بات ہے. مجھے سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ وائی دا جوڈیشری از انسسٹنگ آن ریوائول. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں پتا چل گیا نا کہ اس چیز کو ایکٹیولی اگر پرسیو نہ کیا گیا تو فائدہ کوئی نہیں ہے، یا نہ کیا گیا تو یہ لیٹر بیکمز اے میئر فارمیلٹی، اس کی کوئی اثر نہیں ہے. اور اس لیے سپریم کورٹ کے لیے یہ ضروری ہے ٹو اسٹیبلش کہ وی آر ناٹ جسٹ ڈوئنگ اٹ فار دا فارم، وی آر انٹرسٹڈ ان دا پروسیس. آگے آلریڈی 3 سال ہو گئے ہیں، پروسیس ریوائیو نہیں ہوا، اوپن ہے ریوائیو نہیں ہوا، وچ از اے کنڈیشن فار دا سوئس کہ یہ ایکٹیولی پرسیو ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. تو آلریڈی دی آڈز آر اسٹیکڈ ان فیور آف مسٹر زرداری. اس لیے دا ججز آر ود ان دیئر رائٹ ٹو سے کہ آپ کلیئر کریں کہ وہ وڈرا ہوا اور ریوائول ہو گیا. اچھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ گیلانی صاحب کے وقت کیونکہ یہ لیوریج نہیں دی گئی، یہ درمیانی راستہ اور معاملے کا حل اور یہ اور وہ، تو شاید جب ایک دفعہ ججز نے دی ہے تو دوبارہ ان پہ بھی بہت زیادہ پریشر پڑ گیا ہے، بینچ کے اوپر بہت پریشر ہے. ان لوگ تو یہ بھی بینچ کے اوپر کہاں سے پریشر ہے؟ یہ تو کیا کہہ سکتے ہیں، بینچ کے اوپر اندر سے پریشر ہے نا. ہم سب تو باہر تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا پرائم منسٹر گھر نہ جائے، سسٹم ڈیریل نہ ہو، سیٹلمنٹ ہو جائے، خط بھی لکھا جائے. اور جو پریزیڈنشیل امیونٹی ہے جس کے اوپر فرینکلی اس ملک میں ایک بندہ نہیں مجھے ملا جو کہتا ہے نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. یہ تو کلیئر کٹ ہے کہ ہے. اب اس کے اوپر اگر ڈاؤٹ ڈالنا ہے یا وہ تیار نہیں ہے یہ کہنے کے لیے تو دس از ناٹ رائٹ. اچھا سعید صاحب، یہ یہاں بریک کا وقت ہے. ناظرین، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو نہ صرف اس یو این کے ورکنگ گروپ کے اوپر بات کریں گے جو پاکستان میں آیا، کیا اس کا کوئی لنک بنتا ہے. میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی کیمپین چلائی جا رہی ہے، ایک کریکٹر اسیسینیشن کیمپین ہے محترمہ ہنا ربانی خان صاحبہ کے خلاف، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے اور بڑے گھٹیا سے کسی ٹیبلائڈ کے اندر، اسے کسی غیر ملکی ٹیبلائڈ کے اندر شائع کرایا گیا. کیا ان کا کنیکشن ہے آپس میں؟ اس کے اوپر بات کریں گے ہم بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.